अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। अब ये सवाल उठाया जाता है कि जनाब सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया, तो मैं ये पूछूंगा क्या सहाबा ने जो काम किए हैं वो करने सारे लाजिम हैं? मेरा ये सवाल है, क्या सहाबा ने जो जो अमल किए, जो जो रवायात से साबित हैं, वो सारे करने हम पर वाजिब है, लाजिम है? अगर नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। और क्या जो जो सहाबा किराम ने काम नहीं किए और वो आज हम करेंगे तो वो हम गुमराह जो है, अगर आप आज हम करेंगे तो हम बिदती हैं, जो सहाबा ने काम नहीं किया वो हम करेंगे तो हम गुमराह हैं? ये दो सवाल है मेरे। बल्कि मैं इससे अगली बात करता हूँ। मिलाद पे एतराज़ करते हैं, दीगर चीज़ों पे एतराज़ करती हैं, इनके पास इल्म की कोई अल्फ बे भी नहीं पता होती इनको, और ये आपको बड़ा ये जो है उल्लू बनाते हैं। हकीकत ये है कि शरीयत इस्लाम के अंदर जिस काम पर ममानत वारिद ना हो, तो वो काम अगर अल्लाह के रसूल ने भी नहीं किया और वो काम अहसन हो, सयाद में से ना हो बल्कि वो हसनात में से हो, तो वो काम मुबाह होता है, जायज़ होता है, वो गलत काम नहीं होता। मैं आपको इंशाअल्लाह दलील भी दूंगा, कुरान और हदीस से दलील दूंगा कि ऐसे कई काम जो अल्लाह के रसूल ने किए सहाबा ने किए हैं, और ऐसे कई काम जो सहाबा ने नहीं किए वो ताबीन ने किए हैं, और ऐसे कई काम जो ताबीन ने किए वो तबा ताबीन ने किए हैं, और ऐसे काम जो सहाबा, अल्लाह के रसूल, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, उन लोगों ने भी नहीं किए, बाद लोगों ने किए हैं, लेकिन शरीयत के अंदर आज भी वो राइज है। इंशाअल्लाह ताला वो भी गुफ्तगू आगे आएगी। सवाल तो ये पैदा होता है, क्या ये मस्जिदें जो पक्की बनी हुई हैं ये अल्लाह के रसूल ने बनाई हैं? आज जो बंदी बनवाते हैं, बरेली बनाते हैं, गैर मुक़ल्लिदीन बनाते हैं, सारे लोग बनाते हैं, हम्बली शाफी सारे बनवाते हैं, अल्लाह के रसूल ने बनवाई हैं। जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, कच्ची ज़मीन पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे दिए हैं, तो सहाबा इकराम ने खाक पर सजदे दिए, आज तुम चटाइयों के लिए लगाते हो है? तो ये काम किसी ने नहीं किया, आप करते हैं। ये इतने बड़े बड़े मीनार बने हुई हैं जनाब मस्जिदों के ऊपर, आप जाओ तो मंदिरों के ऊपर ही बड़े बड़े वो बने हुई हैं, आपने मस्जिद के ऊपर बना लिए हैं। ये मस्जिदों के ऊपर बड़े बड़े मीनार खड़े करना, ये अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है? ये अल्लाह के रसूल ने काम किया है? एक सिर्फ मिलाद के ऊपर आपकी उंगली उठेगी, बाकी चीजें जो है ये सारी इस्लाम के अंदर जायज हो गई। ये जो मस्जिदों के ऊपर मीनार है ये बनाए हैं अल्लाह के रसूल ने, सहाबा किराम ने बनाए हैं, ताबीन तबा ताबीन ने बनाए हैं, किसी ने नहीं बनाए, आप बना रहे हैं। जो सहाबा ने जनाब सहाबा ने नहीं किया, अरे सहाबा ने जो काम नहीं किए तो आप वो भी कर रहे हैं। ये खिलाफ काबा आपने इतना कीमती चढ़ाया हुआ है, या दीगर आपने ऐसे कई एहतमाम कर रखे हैं, मैं अब ज़्यादा इस पर नहीं बोलता क्योंकि मैं अरब के अंदर बैठा हूँ, तो जनाब वो सारे मुबाह हो गए, और जनाब वो सहाबा किराम ने नहीं किए और वो काम जायज़ हो गए। तो इसका मतलब ये है जो काम सहाबा किराम ना करें उसमें मरद ना हो तो वो जायज़ होती हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह के रसूल भी इस्लाम कोई काम ना करें और उस पर कोई मुमानत वारिद ना हो तो वो भी नाजायज़ नहीं होता। जैसा कि आप खुद देखें, सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, अब बकर सिद्दीक़ के दौर में उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने देखा जब जो है हुफ़ाज़ इकराम शहीद हो गए, तो कहा कि आए अबू बकर क्यों ना कुरान को एक किताब की सूरत में जमा कर दिया जाए। तो अब जो है बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने क्या फरमाया कि ऐ अबू बकर क्या हम कुरान को जमा कर दें? तो फरमाया कि कैफ़ तफ़अलु शैअन लम यफ़अलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, आए उमर फारूक तू कैसे करेगा? अभी काम अब खुद देखें, साहबी रसूल भी यही चीज बता रहे हैं कि जो काम अल्लाह के रसूल ने किया, अब उमर तू कैसे करेगा? तो अब उमर फारूक ने ये नहीं फरमाया कि अब ये इस पे फतवा आएगा, ये ना फरमाया जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, लेकिन ऐ अबू बकर ये है खैर का काम है, तो खैर का काम है। फिर अबू बकर कहते हैं कि मुझे उमर फारूक कहते रहे हत्ता कि अल्लाह तआला ने ये मेरे दिल में ये चीज़ डाल दी और फिर मैं इस पर रज़ामंद हो गया। यानी ये ऐसा मसला था जिसपे अबू बकर सिद्दीक़ राज़ी नहीं हो रहे थे, तो बार बार जब उमर फारूक ने इस पर इसरार किया तो फिर सहाबा किराम ने वो काम किया जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया था। जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया उसमें मानद नहीं थी, काम अच्छा था, उसमें कोई शरीयत के अहकामात मसख नहीं होते थे, तो इसलिए एक अच्छे काम को सहाबा किराम ने किया, लेकिन पहले जो है सहाबा किराम में से पहले अल्लाह के रसूल ने नहीं किया था। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है
آپ تسی وڈے عاشق ہو, صحابہ کرام انہوں نے عشق نہیں آیا, تہاڈے عشق زیادہ بھی صحابہ کرام تو تسی میلاد منانے ہو تو صحابہ کرام نہیں منایا. سر میں تہاڈے کو سوال کردا کہ قرآن دی فکر اللہ نے رسول نو زیادہ ہی ہے صحابہ کرام نو زیادہ ہی؟ یہ سوال تو فٹ ہو سکتا ہے اتنے بھی. اور تمہوں یہ سوال ہے کہ تسی آکھو کہ صحابہ کرام نو زیادہ فکر رہی ہے جناب اعلیٰ قرآن کریم دی, یہ صحابہ کرام قرآن دے وڈے عاشق سن یا اللہ کے رسول وڈے عاشق سن؟ ہیں تو اللہ کے رسول نے کام نہیں کیا تو صحابہ کرام نے وہ کیا ہے. تو اب یہ سوال تم سیٹ کرو کہ اللہ کے رسول تھے, صحابہ کرام بڑے سے عاشق تھے. بھائی اللہ کے بندو, ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. اللہ کے رسول میں کئی اہم کام ہے جو اللہ کے رسول کے دور میں نہیں ہوئی ہے, پھر صحابہ کرام کے دور میں ہوئی ہے, ابو بکر صدیق کے دور میں ہوئی ہے. کئی کام ابو بکر صدیق کے دور میں نہیں ہوئی ہے, آگے فہرست بتاؤں گا. پھر عمر فاروق کے دور میں ہوئی ہے, اور کئی کام صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوئی ہے اور آج ہم ان کو مانتے بھی ہیں, وہ تابعین تبع تابعین اور سب کے دور میں ہوئی ہیں. اور کئی کام تبع تابعین کے دور میں بھی نہیں ہوئی ہے, بعد میں ہوتی ہوئی ہیں اور آج آپ مانتے ہیں, آپ کرتے بھی ہیں. تو اللہ کے رسول نے کام نہیں کیا, صحابہ کرام نے کیا. تو کیا صحابہ کرام نے جو سارے کام کیے ہیں آپ وہ سارے کرتے ہیں؟ یہ جمعے کی دوسری اذان عثمان غنی کے دور میں بعض لوگ نہیں دیتے کرتے, وہ کیا آپ کرتے ہیں؟ آپ نہیں دیتے, کیوں؟ حالانکہ صحیح حدیث ہے حضور کی کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین, اور باقی دیگر روایتوں میں تو یہ ہے کہ جو ہے خلفاء راشدین و مہدیین کی جو سنت ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو. خلفاء راشدین کی جو سنت ہے وہ میری سنت ہے. اب آپ مجھے بتائیں. بلکہ یہ جو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ باجماعت پورا مہینہ نماز تراویح جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھوائی ہے. حضور نے فرمایا اقتدوا بعدی, میرے بعد اقتداء کرو, پیروی کرو ابو بکر و عمر, ابو بکر و عمر کی. تو ابو بکر و عمر کی پیروی کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے. جب ابو بکر و عمر نے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نماز تراویح پڑھائی ہے باجماعت, تو آپ کہتے ہیں کوئی پڑھ لے تو نفل ہے, کوئی چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں. اچھا جی, صحابہ کرام نے ایک کام کیا آپ اسے لازم سمجھتے نہیں ہیں. حضور نے فرمایا خلفائے راشدین کی سنت میری سنت ہے, جیسا کہ اللہ رسول نے کام کیا ہے ویسے جو ہے صحابہ کرام نے کام کیا. جس نے صحابہ کرام کے کام کو ترک کیا اس نے اللہ کے رسول کے کام کو ترک کیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے, کیا اس کا مطلب ہے آپ صحابہ کرام کی ہر بات کو لازم نہیں سمجھتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کرام کی جب ساری باتیں آپ نہیں مانتے تو کوئی کام صحابہ کرام نے نہیں کیا تو آج آپ کر لو تو وہ مباح ہوگا, جائز ہوگا. پھر صحابہ کرام کی ساری باتوں کو تو آپ بھی لازم نہیں مانتے. اب کئی کام ہے جو اللہ کے رسول کے دور میں نہیں ہو سکے صحابہ کرام نے کیے ہیں, جیسے قرآن کریم کی جو ہے وہ جمع کا مسئلہ ہے. پھر ابو بکر صدیق کے دور میں کئی کام نہیں ہو سکے وہ بعد میں عمر فاروق کے دور میں ہوئی ہیں. تو کیا اب ہر پچھلے والے کو یہ کہیں گے کہ وہ بڑے عاشق تھے پہلے والوں سے؟ یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ میلاد آپ لوگ کرواتے ہیں صحابہ کرام نے نہیں کروایا. صحابہ کرام نے کروایا یا نہیں کروایا وہ تو گفتگو آگے آ رہی ہے نا, لیکن اس حیت کے ساتھ جو آج ہم کرواتے ہیں تو اس حیت کے ساتھ صحابہ کرام نے نہیں کروایا. یہ ہم بھی کہتے ہیں اس طریقے سے بڑے جلوس اور جلسے اور یہ مائک اور یہ لاؤڈ سپیکر اور یہ لڑیاں, یہ کیا چراغاں اور مائک اور یہ بڑے تمام اور اتنے بڑے کھانے سسٹم اس وقت تھے جو صحابہ کرام نے نہیں کیے. اس وقت تو اتنا ہی تھا کہ جاؤ کی روٹی کھا کر کے مسجد کے اندر صحابہ کرام جمع ہو کر کے کوئی آیات کریمہ پر جو ہے وہ گفتگو ہو جایا کرتی تھی, کسی مسئلے پہ گفتگو ہو جاتی جو ہے بس یہی حضور کی شبرگاہ میں حاضر ہو جاتے. تو یہی صحابہ کرام کا میلاد تھا. ذکر مصطفیٰ کی محفل اسی طرح ہوا کرتی تھی, اس کے اوپر آگے دلائل آئیں گے. اب کوئی یہ کہے کہ جناب اتنی شہروں میں لڑیاں کہاں لگائیں گی, اس وقت شہر کتنے بڑے ہوا کرتے تھے, یہ لڑیاں کہاں تھی, یہ بجلی کا سسٹم کہاں تھا. عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ گئی ہے بھینس گھاس چرنے گئی ہوئی ہے, ہوئے پشاوری لے تر رہا بندہ مولوی دے کن کھڑکا دے ایک باری, خدا دی قسم ہے. اب جس مسلک کے پاس چلے جاؤ, ھذا حدیث صحیح ھذا حدیث ضعیف. اب میں یہ پوچھتا ہوں کیا صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے کہ یہ ھذا حدیث صحیح ھذا حدیث ضعیف؟ اگر نہیں کیا تو تمہارے لیے وہ دین کا حصہ ہے اور پورا دین اس پر اب منحصر ہے اس وقت, کسی حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے کا مسئلہ.
اچھا اس سے بھی اگلی بات، یہ تدوین حدیث کو جمع کرنے کا کام صحابہ کرام نے کیا ہے؟ بخاری لکھی گئی ہے، مسلم لکھی ہے، صحابہ کرام میں سے کسی نے؟ مسند عمر فاروق کسی نے لکھی ہے؟ عمر فاروق کی کون سی کتاب تھی بتائیے مجھے؟ یہ ساری حدیثیں آج پڑھ کے آپ فتح دیتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ و ضلالۃ فی النار، یہ حدیث کہاں کس کتاب کے اندر، کس صحابی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے؟ یہ تدوین حدیث کا کام صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا، تابعین تبع تابعین کے دور میں ہوا ہے۔ تو اب آپ یہ کہیں بڑے عاشق حدیث تھے تابعین، صحابہ سے بڑے عاشق تھے تابعین، جنہیں تدوین حدیث کا کام انہوں نے نہیں کیا؟ اب بھائی کس دور میں آپ رہ رہے ہیں؟ کچھ عقل بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے۔ بس جس مولوی نے کمر صاحب نے یہ کہا ہے جناب، کمر صاحب نے کہا ہے تو بس کان پہ ہاتھ رکھ لیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر، بس یہ آپ کا کام ہے۔ اب یہ نہیں پتا اللہ اکبر کا معنی کیا ہے، بس کان پہ ہاتھ رکھو اور کمر صاحب نے کہہ دیا اللہ اکبر، بس اذان دو۔ آپ کبھی غور تو کرو اس کے اندر کہ وہ چیز ہے کیا، اعتراض کو غور سے کرو۔ یہ کسی بریلوی کے سامنے یہ بات مت کرنا، عالم کے سامنے، کہ صحابہ کرام نے میلاد نہ منایا، وہ تمہیں تمہارے پیمانے کے تحت بڑا بدعتی قرار دے دے گا۔ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں یہ۔ میں نا پشاوری جتیوں پہ بندہ پشاوری جتی نال کن کھڑکا دینے مولوی دے جڑیا کے، صحابہ سے بڑے عاشق تھے تم لوگ جنہوں نے میلاد منایا ہے۔ اور میں نے ایک بندے کو کہا کہ حافظ ابن جوزی نے 1000 سال پہلے گزرے، انہوں نے میلاد کے اوپر کتاب لکھی ہے، تو کہتا ہے ابن جوزی صحابہ سے بڑے عاشق تھے۔ تو میں نے کہا اور ظالمہ تیرے پتہ ہی کچھ نہیں، ایک ہی تو گل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تابعین صحابہ سے بڑے عاشق تھے کہ انہوں نے حدیث کو اکٹھا کیا ہے؟ عمر فاروق کے دور میں تو پابندی تھی کتابت حدیث پر، امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس پہ کلام کیا۔ اچھا، تو اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں تدوین حدیث نہیں ہوئی، صحابہ تابعین نے کیا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں سب سے اہم کام کیے گئے، جو بیسک دین کا کام تھا نا وہ کیے گئے۔ قرآن کو جمع کرنا ایک اہم بیسک کام تھا دین کا، وہ کیا۔ یہ جو ہے ختم نبوت کے اوپر کام کیا ابو بکر صدیق نے، اور منکرین زکوٰۃ اور ان چیزوں پہ کام کیا جو بیسک تھی، بیسک اسلام نے جڑوں پہ کام کیا صحابہ کرام نے۔ پھر تن اور تناور کے اوپر کام، جو تن ہے اسلام کا، جو شاخیں ہیں ان کے اوپر تابعین تبع تابعین نے کام کیا ہے۔ پھر پھل فروٹ جو ہے وہ محدثین اور بعد میں آنے والے وہ جو ہے وہ لگاتے رہے۔ تو ہر چیز کو لیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تدوین حدیث سب مانتے ہیں، سب کے مدرسوں میں علوم حدیث پڑھائے جاتے ہیں، یہ اسماء و رجال، ھذا حدیث، یہ راوی ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث حضور کی صحیح ہے، اور یہ حدیث کی حدیث نہیں ہے، یہ موضوع من گھڑت ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کو پرے پھینک دو۔ اب حضور کی ایک حدیث جو حضور سے منسوب ہوتی ہے، ہم اس کو موضوع اور من گھڑت کہہ کے پرے پھینک دیتی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ یہ جی ہمارے علوم حدیث بتا رہے ہیں۔ کیا حضور کے حدیث کو جانچنے کے لیے ایک محدثین کے اصولوں پہ آپ جو ہے وہ اعتماد کرتے ہو؟ کیا کسی حدیث کو موضوع اور من گھڑت کہنا یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے؟ صحابہ کرام تابعین نے کیا ہے؟ محدثین نے کیا، یہ تبع تابعین نے کیا، یہ محدثین نے کیا ہے۔ تو کیا محدثین بڑے عاشق تھے صحابہ اور صحابہ سے کہ انہوں نے حدیثوں کو بعض کو من گھڑت کہہ دیا اور کہیں کو صحیح کہہ دیا؟ محدثین بڑے عاشق تھے صحابہ کرام سے، صحابہ کرام نے حدیثیں اکٹھی نہیں کی، انہوں نے کتابیں لکھ دی۔ تو یہ سارے اعتراض جناب بنتے ہیں آپ پر۔ یہ آپ میلاد کے اوپر اعتراض نہ کریں، یہ اعتراض ہر جگہ سیٹ کریں آپ، تاکہ آپ کی طبیعت صاف ہو۔ پشاوری جتی ہوئے نا بندہ تیرے کن کھڑکا دے مولوی۔ اچھا، جو کام صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے تو تابعین کے دور میں ہوئی ہیں، اور تابعین کے دور میں جو کام تبع تابعین کے دور میں ہوئی ہے، یہ علم التفسیر، یہ علم الحدیث، یہ علم الرجال، یہ آپ سب ہر مسئلہ کے لوگ پڑھتے ہو۔ تو کیا یہ سارے آج دین اور ثواب اور تمہارے لیے یہ بڑا ہو گیا؟ آج بخاری پڑھ کر بھی تم ایک ختم منعقد کر لیتے ہو کہ جی بخاری اختتام پر دعا خیر ہوگی، بڑا کام کیا، حدیث کی کتاب ختم کی ہے۔ کیا یہ کتابیں صحابہ کرام کے دور میں تھیں؟ تو یقیناً جو ہے یہی کہا جائے گا کہ ہر دور کے اندر کی ایک ضرورت ہوتی ہے، ہر دور کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ہر دور کے اندر ایک کام ہوتا ہے۔ تو اگر یہ سارے کام صحابہ کرام نے نہیں کیے اور آپ کے لیے آج دین بھی ہو گیا، ثواب بھی ہو گیا اور کوئی بدعت بھی نہیں ہے، تو جناب پھر میلاد النبی حضور کی پیدا ہونے کی خوشی، جس کے اوپر قرآن کی نص بھی موجود ہے اور حدیث بھی موجود ہے، آگے گفتگو آئے گی،
تو جس چیز کی اصل قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ تدوین حدیث ان چیزوں کی، آپ ان کو تو دین کے ساتھ، یہ دین کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، دین کا حصہ کہہ رہے ہیں، جو تابعین محدثین نے جو کام کیے ان کو دین کا حصہ آپ کہہ رہی ہیں، اور جو کام صحابہ نے نہیں کیے، محدثین نے کام کیے، وہ آپ کے لیے ہو گئے ثواب۔ تو ایک میلاد جو ہے نا، جسے قرآن و حدیث ثابت ہے کہ حضور کے پیدا ہونے کی خوشی منانا، اس کو آپ جو ہے خراب بدعت کہہ رہی ہیں۔ تو میرا تو